बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। ये एक एकेडमी भी है और एग्रीकल्चर एकेडमी का मतलब ये है कि इसमें जंगलात भी हैं, इसमें पानी भी है, इसमें फूड सिक्योरिटी भी है, इसमें लाइफ स्टॉक भी है, इसमें मुख्तलिफ क्रॉप्स भी हैं। ये एक एकेडमी है और जिसका मतलब ये है कि आगाही देना अपने पाकिस्तानियों को हर उस चीज़ से जिसका ताल्लुक़ हमारे बेहतर माहौल से, बेहतर रहन सहन से, रूरल माइग्रेशन टू अर्बन एरिया, उसके बारे में, अच्छी फसल कैसे ली जा सकती है उसके बारे में, अच्छे जानवर किस तरह बढ़ाए जा सकते हैं उसके बारे में। तो आज का प्रोग्राम मैं बहुत खुश हूँ कि ये है जंगलात के बारे में। और बड़ी ही कोशिश के बाद मुझे मेरे दोस्त मिले हैं डॉक्टर सुल्तान महमूद साहब, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो हमारे साथ थे, बाद में इन्होंने अपना कांटा तब्दील कर लिया और इन्होंने यूरोप से पीएचडी की माहौलियात के अंदर और फिर पाकिस्तान में आकर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर ये काम करते रहे हैं और आजकल ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ अटैच हैं। तो मैं वेलकम करता हूं जनाब डॉक्टर सुल्तान महमूद साहब को। आपकी शफ़क़त है कि आपने वक्त निकाला ताकि मेरे सुनने वालों को आप जंगलात के बारे में कुछ आगाही दे सकें। और ख़ास तौर पर मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तारीख़ी तौर पर जंगलात में कभी आग लगते नहीं देखी गई। इक्का दुक्का वाक़या हो सका होगा, लेकिन जिस अंदाज के अंदर बलूचिस्तान से आग का आगाज़ हुआ वो 8 किलोमीटर रकबे पर जो चिलगोज़े का ज़ख़ीरा था और वो नकद आवर फसल थी, लोगों के लिए माश का ज़रिया था, जिस तरह उसको आग लगी। फिर ये मारगला के अंदर कोई आदमी पकड़ा गया जो टिकटॉक की फिल्म बना रहा था कि किस तरीके से लगे हुए जंगल में से उसने लोगों को बचाया। फिर उसके बाद ये आग फैली मानसेरा के अंदर, फिर ये फैली खुर्रम एजेंसी के अंदर और उसके बाद ये ऊपर वाले इलाके के अंदर मानसेरे को दोबारा क्रॉस करते हुए मरी से होते हुए ये आग फैली। और सब लोगों ने एक ही बात रटा रटाया जुमला कहा और वो ये था कि क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में आग लगती है इसी तरह यहाँ पर भी आग लगी है। तो मैं डॉक्टर सुल्तान साहब से जो माहिर माहौलियात हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि इसकी हकीकत क्या है। जनाब, आपकी बहुत शफ़क़त है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मौजू पर थोड़ी बात करूं। अच्छा सर, सबसे पहले तो जैसे आपने जंगलात में आग की बात की है उसको चलें अभी शुरू इसी से कर लेते हैं। दुनिया के तकरीबन हर जंगल में आग लगती है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का है, जैसे कैलिफोर्निया में हम सुनते रहे हैं, और वहाँ जब आग लगती है जंगलों में तो महीनों के हिसाब से लगी रहती है और कोई उनको बड़ी हैवी मशीनरी यूज़ करनी पड़ती है उस आग से बचाने के लिए। तो हम अगर पाकिस्तान में इसको देखें तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि ये कोई ऐसा यूजुअल या कोई ऐसा कुदरती फैक्टर इसमें नहीं है। ज़्यादातर जो हमारा ज़हन जा रहा है इसके पीछे कोई और फैक्टर नज़र आ रहा है। अब कोई सा भी फैक्टर हो, वो तो कोई कमीशन बने इंडिपेंडेंट जो कि इसकी तहकीक करे, जिसमें जंगलात के लोग भी हों, जिसमें माहिर माहौलियात भी हों, कुछ डिफेंस के लोग भी हों, कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट भी हों, वो फिर सॉर्ट आउट करें कि असल वजूहात क्या है। और फिर ये तसलसल के साथ हुआ, या तो ये है ना कि हर 10 साल में एक दफ़ा आग लग गई और फिर, लेकिन यहाँ तो एक ही साल के अंदर इतनी ज़्यादा आग लग गई। तो ये हाफिज़ साहब, ये तो फिर मैं समझता हूँ कि हुकूमत का काम है कि वो इसके वजूहात तलाश करे, और सिर्फ वजूहात तलाश करना शायद एक फैक्टर है जो कि शुरू का एक कदम हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि ये वाक़या फिर ना हो, हमने इसको बचाना है। और इसके पीछे अगर कोई वजूहात ऐसी हैं कि जो कि सियासी हों या कोई और हों तो उसको भी ख़त्म करना हुकूमत का काम है। लेकिन महकमा जंगलात के ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ आती है कि मैं नहीं समझता, अभी तक मैं कायल नहीं हूँ इस बात का कि उनको मालूम ना हो कि ये अचानक आग लगी और फिर उसने पाकिस्तान का जो नेशनल दरख्त है, यानी कौमी दरख्त चिलगोज़ा जो है, हमारे 3 हैं कौमी दरख्त जो हैं, और वो 3 दरख्त जो हैं जिसमें पहले नंबर पे जो हमारा आता है देवदार का दरख्त, उसके जंगलात भी है बहुत ज़बरदस्त, तो ये हमारा कौमी दरख्त है। दूसरा हमारा सनोबर का दरख्त है जो कि ज़्यादातर ज़ियारत साइड पर है जंगलात में।
اور تیسرا پھر چلغوزے کا آتا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک نئی دکھ والی بات ہوئی نا کہ ہمارے قومی درخت کو اور اس کے اتنے ذخیرے کو آگ لگ گئی، اور پاکستان میں ویسے ہی اس کی کتنے ہزار کلو گرام تک قیمت پہنچی ہوئی تھی، جو کہ مزید اس کے بڑھنے کا ہے۔ تو ناظرین، میں حافظ صاحب کے چینل کے توسط سے یہ بات کروں گا کہ پہلے تھوڑی سی ایک بات یہ ذرا ذہن میں بٹھا لیں کہ جنگل اور فارسٹ میں کچھ فرق ہے۔ جنگل ہم عموماً اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا، قدرت کی طرف سے بارش ہوتی ہے، قدرت کی طرف سے جو ہیٹ ہے، اور ادھر سے ہی بیج وغیرہ سے درخت وغیرہ اگ جاتے ہیں، اور پھر ان کے جھنڈ بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر قدرتی جانور پیدا ہو جاتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں مل کر، اور لیکن اس میں انسان کا دخل نہیں ہوتا، یہ خود بخود اگنے والے، اس کو جنگل کہتے ہیں۔ اور یہ جنگل جو ہیں، یہ ہمارے جتنے بھی صحرا اس وقت پاکستان کے ہیں، یہ پہلے کبھی جنگل ہوا کرتے تھے، لیکن یہ پھر اس اور کسی پروگرام میں ذکر کریں گے اس کا۔ فارسٹ ہم وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وہ زمین جو کہ درختوں کو اگنے میں مدد دیتی ہے، اور اس میں ہمارا لائیولیہوڈ اور ہماری جو کسان کی کچھ اس میں بن جائے روزگار کا ذریعہ، تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اچھا، سوشل فارسٹری آگے اس کی قسم اور اب آ جاتی ہے، جو پھر ہم شہروں تک بھی لے آتے ہیں۔ تو یہ جنگل اور فارسٹ، تو یہ جو آگ ہے یہ فارسٹ فائر ہے۔ جنگل فائر ہوتی تو ہم اس کو قدرت پر ڈال سکتے تھے، ہم کہہ سکتے تھے کہ اچھا جی بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا، وہ رگڑ کھا گئے خشک پتے، اور پھر وہ اسے آگ لگ گئی، یا کچھ لوگ جو وہاں رہتے ہیں، کوئی ٹورسٹ گیا ہوگا، کسی نے سگریٹ سلگایا ہوگا، یا کسی نے چولہا جلایا ہوگا، تو اس کو بھی چلیں نیچرل ایک حادثے کے طور پر ہم بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ترتیب سے آگ کا لگنا ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا درست فرمایا ہے کہ آپ نے ایک تو بڑا کلیئر کیا ہے کہ جنگل میں اور فارسٹ میں کیا فرق ہے۔ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھتے ہیں، ان کی احادیث کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی کسی صحابی کو بتایا جاتا ہے کہ حلال رزق کمانے کے لیے تم جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لے کے آؤ۔ یہ وہ جنگل ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ لیکن میرے لیے جو زیادہ فکر کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اچھے ملک کے لیے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ماحول بڑا اچھا ہے اس کا، وہاں 8 سے 25% تک اگر جنگلات ہوں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یہاں یہ بہت اچھا ملک ہے، اور یہاں ماحولیات والوں نے بڑا کام کیا ہے، لوگ سینسٹیو ہیں اپنے ماحول کے لحاظ سے۔ اب ہمارے پاس اس وقت جو ریٹرن، جو لاسٹ فگر ہے، وہ 4 سے گھٹتی 1.6 پر آئی ہے۔ اب میں پچھلی جو گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، ان کی مجھے ایک بات بہت زیادہ پسند تھی، اور وہ یہ تھی کہ بلین ٹری سونامی، اور انہوں نے اسٹارٹ بھی وہیں سے کیا۔ اب یہ بلین ٹری سونامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس تو اس ملک میں کسی نے پیدا کیا، اور وہاں پر درخت لگے بھی ہیں، چلیں بلین نہیں لگے ہوں گے تو ملین لگے ہوں گے۔ اب اس حالت کے اندر آگ کا لگنا، یہ میرے لیے عجیب سی بات لگتی ہے، خاص طور پر کہ جب یہاں پر اس زمانے کے اندر جب ہم آگ کی بات کر رہے ہیں تو 45 ڈگری سینٹی گریڈ، 46 انکلوڈنگ 51 ایٹ جیکب آباد، یہ وہاں ہوا ہے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک ذخیرہ ہے چیچا وطنی کے پاس، وہ سب سے پہلے اگر ٹیمپریچر نے آگ لگانی تھی تو اس ذخیرے کو آگ لگنی چاہیے تھی۔ لیکن جو میں سنتا رہا ہوں چلغوزے والے کا، وہ آدمی رو رہا تھا، جو مالک تھا، اس نے کہا ٹیمپریچر دن کا 19 تھا اور رات کا ٹیمپریچر 12 تھا، تو ہاؤ اٹ از پاسبل۔ اسی طریقے سے جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو مجھے یہ کیفیت نظر آتی ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی جلوس کے دوران لوگوں نے درختوں کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینس ہمارے لوگوں میں شاید کم ہوتا جا رہا ہے، شجر دوست پالیسی جو ہے، اور وہ جو جذبہ جو ہے وہ شاید کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کی محکمانہ انکوائری تو ہوگی، جو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی پرابلمز آ جاتے ہیں۔ لیکن میرا ذہن یہ بات کہتا ہے کہ اس میں ٹمبر مافیا بھی انوالو ہو سکتا ہے، اس میں لینڈ گریبنگ، قبضہ مافیا، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمینوں پر قبضہ ہوتا ہے ایگریکلچر کے لیے، یا پاپولیشن پریشر بڑھتا ہے، تو سب سے پہلے صفائی درختوں کی ہوتی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آگ لگائی جاتی ہے، اس کے بعد
کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ صاف ہے یہاں ہم ایگریکلچر کر لیں. اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں ایسا کہ یہ کوئی قبضہ مافیا انوالو ہو, لوگوں کی آپس میں دشمنیاں انوالو ہوں, دہشت گردی کا کوئی ایلیمنٹ ہو؟ اس کے بارے میں آپ کیا رہے؟ جی حافظ صاحب, بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. میں اس پر بولنا چاہتا تھا کھل کر بھی. بینگ پروفیشنل تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی سیاست سے دلچسپی نہیں ہوتی, اس کو صرف اپنے ملک کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہے. جب پہلے دن میں نے فارسٹ فائر کی باتیں سنی تھیں تو فوراً میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ جو لینڈ گریبنگ مافیا ہے اس نے لگتا ہے کہ اپنا کوئی آپریشن شروع کر دیا ہے. درخت جل جائیں گے, ایریا صاف کر دیا جائے گا, کچھ پر زراعت ہو جائے گی, کچھ پر ہاؤسنگ اسکیم بن جائے گی. شہروں کے نزدیک بھی تو ہوں گے نا. پھر ہلی ایریاز میں مثلا میں آزاد کشمیر پہ دیکھتا رہا ہوں کہ اگر وہاں سے آپ جہلم کے کنارے, دریائے جہلم کے کنارے کنارے گڑھی دوپٹہ سے اوپر کی طرف جائیں تو میں ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا, حیران رہ گیا میں کہ پہاڑ کے جو ٹیرن ہیں, ڈیفرنٹ ٹیرسز ہیں, اس پر ہاؤسنگ اسکیم بنی ہوئی ہے اور بڑے خوبصورت بنگلے بھی نظر آ رہے تھے اور بڑی چہل پہل بھی. تو ممکن ہے میں لاہور میں رہتا ہوں, میرے پاس پیسے ہوں تو میں کہوں اچھا جی میں مری میں سوات میں فلاں جگہ بنگلہ بنا لوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارا جو لینڈ گریبنگ مافیا ہے وہ بھی اس کے پیچھے نہ ہو. اچھا, یہ تو ساری ایک اندازے ہیں جب تک کہ کوئی کمیشن انڈیپینڈنٹ اس کی وجوہات نہیں ہمیں بتا دیتا. تو بات جو ہے نا افسوسناک وہ اس طرح ہوئی ہے کہ جو جنگلات کی پرسنٹیج ہے پاکستان کے اندر جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں 1947 سے, تو وہ ایک, اگر آپ کوئی ویب سائٹ دیکھ لیں, کوئی جنگلات کی سائٹ دیکھ لیں, کوئی اسٹیٹسٹکس بیورو کا آپ کو ڈیٹا اٹھا لیں, یا اپنا اکنامک سروے آف پاکستان دیکھ لیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کے اندر مختلف فگرز ہیں. کوئی ایک نقطے پر نہیں آ کر کہتا کہ جی اتنے جنگلات ہیں. مثلاً کبھی اس کو گرینری کے پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں. اب گرین کا جب ذکر کریں گے تو درخت کے ساتھ گھاس کا بھی ذکر ہو جائے گا. وہ آپ کہیں جی 6% ہے, مان لیا, کیونکہ شربز بھی ہیں, جھاڑیاں بھی ہیں اور وہ بھی. اچھا, لیکن جب آپ جنگل فارسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ جیسا میں نے اپنا ایک ذاتی تجربہ بتایا, تو میں چترال میں بھی کام کرتا رہا ہوں. وہاں پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھے تو ہمیں بڑا ٹریول کرنا پڑتا تھا. تو دریائے چترال اور دریائے تورکھو یہ تھے جن کے ساتھ مستوج بھی تھا, 3 دریا. اس کے اوپر جب ہم سفر کرتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نا وہ برج لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جو عارضی ہے, یعنی پکے برج نہیں ہیں, ہینگنگ برج جسے کہتے ہیں. اور اس پر نا لوگوں نے پیچھے وہ درخت کاٹ کے تو اس کے وہ لٹکائے ہوئے اور وہ پھسلتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جا رہے ہیں. یا کبھی کبھی یہ دیکھا کہ ڈولی بنی ہوئی ہے, ڈولی پر خوب درخت جو ہے نا ان کے تنے کٹے ہوئے ہیں. تو بڑی فکر ہوتی تھی, اور وہ صبح شام یہ ہم دیکھتے تھے, جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے دریا کے کنارے جو رہنا ہوتا تھا. تو وہ جو تھا ٹمبر مافیا, اس کا ایک دفعہ چترال شہر میں, یعنی ان کی میں ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ہماری میٹنگ تھی, تو ذرا تھوڑی لیٹ ہو گئی. تو ایک صاحب اندر سے MP نکلے اور انہوں نے کہا مبارک ہو سب سے کہا. تو میں قریب کھڑا تھا تو میں نے کہا جی کس چیز کی مبارک آپ دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ انہوں نے نا پابندی لگا دی تھی درخت کاٹنے پہ. چترال گول اس وقت اگر دیکھا جائے تو نیشنل پارک ہے بہت بڑا پاکستان کا, اس پر پابندی لگائی تھی وہاں کی حکومت نے. اس نے کہا میں نے پابندی ہٹوا دی ہے. تو میں تھوڑا سا ان سے حیران ہو کر میں نے کہا کہ یہ ملک کی دولت ہے, اس پر پابندی لگ گئی تو دولت بچنے کی تھی, اب آپ نے پابندی ہٹا دیا تو یہ پھر اسی طرح درخت کٹے گا. تو وہ پوچھنے لگ گئے آپ کون ہیں. تو یہ نہیں, میرے کہنے کا مطلب ہے ہم بینگ پروفیشنل بھی محفوظ نہیں ہوتے کہ ہم کسی سیاستدان سے ٹکر نہیں مار سکتے. تو یہ والی چیزیں جو ہیں نا ہمیں ذرا غور کرنا ہے کہ اگر ڈیٹا دیکھتے ہیں تو پاکستان کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے ہمارے پاس 4.8% جنگل ہے. اگر آپ FAO میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ 2017 میں ہمارے پاس 2.2 تھا, اور جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ 1.6 عین ممکن ہے کیونکہ 5 سال بعد اور درخت کم ہو گئے. اور اوپر سے پھر افسوسناک بات کہ یہ آگ نے اور اس کا ایریا کم کر دینا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بات آپ نے جو ہے مجھے ہلا کے رکھا ہے, اور اگرچہ مجھے اس بات کا پتہ تھا لیکن ایسے پتہ نہیں تھا. مجھے یہ ضرور پتہ تھا کہ ٹمبر مافیا ہے, کیا کرتی ہے, لیکن ایک MP کا یہ کہنا کہ مبارک ہو, یہ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھا تھا.
اور وہ دیکھا کیا تھا کہ میں آئی واز ٹریولنگ ود سردار عبدالقیوم خان صاحب، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم نے لوگوں کو درخت کاٹنے کی اجازت دے دی، اور ریزن انہوں نے جو بتائی وہ ریزن یہ تھی کہ اگر ہم لوگوں کو درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دیتے تو یہ سرکاری درخت کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے درختوں کو رہنے دیتے ہیں۔ اب سوال اصل معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم بھول رہے ہیں کہ اس کا ہماری ماحول سے تعلق ہے، وہاں اس کا اکنامک سے بھی تعلق ہے۔ اٹ از اے سورس آف انکم فار اس۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلے سال جو قیمتوں کا تعین جو کیا جاتا ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے، 260% عمارتی لکڑی کی قیمت بڑھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ہم لگائیں بھی صحیح تو یہ بہت اچھا سورس آف انکم ہے۔ ابھی آپ نے ایک لفظ آپ کے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے نکالا، سوشل فارسٹری۔ اب یہ سوشل فارسٹری کی بات جو میں کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو گاؤں ہے وہاں پر کچھ رقبے پڑے ہوئے ہیں، گاؤں کا کوئی پنچایت کا نظام بھی ہے، وہاں پر بھی وہ لوگ درخت لگا سکتے ہیں۔ اور ایک آپ نے اربن فارسٹری کا بھی ایک مرتبہ مجھ سے تذکرہ کیا تھا، تو یہ اربن فارسٹری جو ہے وہ بھی اپنا رول ادا کر سکتی ہے۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اگر لاہور، فیصل آباد، ملتان، اگر ہم یہاں یہ کام شروع کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟